बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या क्या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तानी हूँ। आज से 11 महीने पहले अपनी कैंपेन शुरू की थी हकीकी आज़ादी की। मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, मुल्क का लीडर एक बाप की तरह होता है। उसका काम ये नहीं होता कि वोट्स लेके इलेक्शन आना, उसका काम होता है अपनी कौम की तरबियत करना। कि मैंने सारी दुनिया के सिस्टम्स देख के जब अपनी तहरीक शुरू की थी, आज से अब तकरीबन 27 साल अगले साल हो जाएंगे, उसका मैंने नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। और मैंने इसलिए शुरू की थी कि मेरा सारी दुनिया का तजर्बा ये था कि पाकिस्तान का मसला ही सिर्फ एक है, हमारे इंसाफ नहीं है। इस मुल्क में एक तबका है जो कानून के ऊपर बैठ जाता है, जो कहता है हम कानून से ऊपर हैं। मार्शल लॉ लगाते हैं तो सारा आइन खत्म हो जाता है। पिछले 60 साल में आधा वक्त मार्शल लॉ रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों आए, ये दो खानदान आए, इन्होंने जब लूटना शुरू किया तो इन्होंने एक चीज कही कि सबको पकड़ लो लेकिन हमें ना पकड़ो, क्योंकि हम कानून के ऊपर हैं। जो बाहर भागा हुआ है मुल्क से झूठ बोल के, उसकी बेटी जिधर फिर रही है वो क्या कहती फिर रही है? किसी की जरूरत कैसे बढ़ रही कि हमारे खिलाफ केस कर दिया और मेरे बाप को ये कर दिया। वो ये नहीं कहती कि क्या उसने कानून तोड़ा या नहीं। वो ये नहीं बताती कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर जो इस लंदन में उनके पास है, उनके बेटों के पास है, वो पैसा आया किधर से, उसकी बात नहीं करती। क्योंकि यहां आदत पड़ गई है पिछले 60 साल में कि अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे किसी की जरूरत है पकड़ने की। तो इसीलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी। आज से जिस तरह मैंने कहा, अब तकरीबन 25 अप्रैल को 27 साल हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होती है वहां ऐसी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि कानून सबसे ऊपर होता है। कोई कानून नहीं तोड़ सकता। ताकतवर को ये इजाजत नहीं देता उस मुल्क का कानून कि आप फैसला करें कि जी आप एकदम आइन तोड़ दें। मैंने अपने लोगों को, जब से मैं वजीर आजम बना, मैंने यही समझाने की कोशिश की कि मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ कायम करके उनको दुनिया की इमामत करवाई। जो बुनियाद रखी थी रियासत की, वो अदल और इंसाफ पे रखी थी। गुर्बत थी, पैसा नहीं था, बुरे हालात थे, महाजिर आए हुए थे जिनके पास सब कुछ छोड़ के आ गए थे। उधर उस माशरे के अंदर उन्होंने सबसे पहले कानून, इंसाफ कायम किया और बाद में खुशहाली आई और बाद में वो एक अजीम कौम बने। हमारे सारे मसले इसलिए हैं कि ताकतवर इस मुल्क के कानून को नहीं मानता, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है और इसकी वजह से हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम कौम हैं। आजाद कौमों के अंदर कभी भी कोई आइन तोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, क्योंकि आइन कहता है। क्योंकि जिस मुल्क पे आइन नहीं होता और कानून नहीं होता, वो मुल्क गुलाम बन जाता है। अपने होते हुए हैं पाकिस्तानी ऊपर, लेकिन हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। और यही रुकावट बनी हुई है हमारी परवाज में। हम आज बेकारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं दुनिया से। आज 6 अब तक लोग आटे की लाइनों के अंदर खड़े मर गए। आज ये हाल है कि पाकिस्तान की तारीख में वो महंगाई आई है, और ये सारे इनकी पहले स्टेटमेंट्स देखें, एक ही चीज ये कहते थे कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है, जिसको SPI कहते हैं, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। उसका मतलब क्या है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो सेंसिटिव है, जिसपे एक घर में ख्वातीन जानती है कि किचन के लिए उन्होंने चीजें खरीदनी है, आटा, ये सारे आज 47% पे पहुंच गया है। हमारे दौर में कोरोना आया, सारी दुनिया के अंदर महंगाई थी। इस तरह की महंगाई पाकिस्तान में कभी भी नहीं आई। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। जो भी बड़ा चोरी करे, जो बड़ा डाका मारे, उसको NRO मिल जाता है, या बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं, मिलके कीमतें ऊपर करके पैसा बना देते हैं। उनको पकड़ नहीं सकता हमारा कानून। सारी अवाम गुलाम बनी हुई है थोड़े से तबके की, जो जब चाहे जो मर्जी कर दे। सबसे पहले तो ये जो आइन के ऊपर आता हूं कि जो इन्होंने आइन के ऊपर वारदात की है कि जी हम 8 अक्टूबर पे चला गया इलेक्शन। मुझे ये बताएं कि कौन आज गारंटी करेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं होगा? जो हम ये अब इसके ऊपर, मैं अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को आज कह रहा हूं, मैं अपने सारे वकला को कह रहा हूं, मैं अपने सारे जजेस साहिबान को,
بڑے ریسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا, یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا, اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جب وہ خلیفہ بنے. پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, یعنی انصاف قائم کروں گا. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی. انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے. ان عربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا, ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی, اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی. اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا, چھاپے مارے ہیں. ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے. یہ جو ظالم, جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ان کی زندگی میں ذلت لکھی ہوئی ہے. ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی. انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے, کبھی پولیٹیکل پرزنرز کو اس طرح ٹارچر نہیں کرتے تھے جو شہباز گل سے کیا, جو اعظم سواتی سے کیا, جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے ننگا کر کے مارنا. یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے, اپنے ملک کے قانون کو اجازت نہیں دیتے تھے. گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا, تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے, پرائے لوگوں سے بھی. یعنی میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے. اظہر بشوانی نوجوان ہے, خوف پھیلانے کے لیے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے, تاکہ سب ڈر کے گھر میں ڈر کے رہے سارے. شاہد حسین انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین, ایک پاکستان کی درد رکھتا ہوا کہ میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہاں کام کر رہا تھا, اس کو کل اٹھا کے غائب کر دیا, پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے. پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسے, جو یہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں وہاں. عامر مغل ہمارا کارکن ادھر اسلام آباد, وہ نہیں تھا گھر میں, اس کے بچے کو 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں آج اپنی عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پھر اپنی لیگل کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے, کیونکہ آپ کا کام ہے ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. میں نے آج جج صاحب کو عدالت میں بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے طے کیا کہ ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی, اور وہ اکٹھے سرچ کریں گے. ہم نے کہا بسم اللہ. 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گھسائے, اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں, میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے, میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے اپنی زندگی گزارتی ہے, وہ اکیلی یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے. 40-50 پولیس والے کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے, یہاں بےچارے جو لوگ ملے کچھ 4-5, ذرا دیکھیں وہ بےچارے ملازم, ان کو مار مار کے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کسی کا بازو توڑ دیا پکڑ کے, ایک کو بیہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے. یعنی انسان تو چھوڑے, درندے بھی یہ نہیں کرتے. اور کس قانون کے تحت کیا؟ جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر, اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا, 2 لوگ صرف آئیں گے, یا 40-50 لوگ جو پولیس والوں نے کیا لوٹ کے لے گئے, جو چیزیں ملی لے گئے. وہ بےچارے نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے, ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے. سوشل میڈیا کا لڑکا تھا, وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا. یہ غلاموں کا ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریاں کو ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. مجھے پتا کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی. پہلے تو مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا. ہمارے وکیل جو اندر گئے, جو تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا.
وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد CTD کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ 10 لوگوں نے جانا تھا, ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے, وہ بیچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے, کریک کر دیا ہپ. عمر سلطان تھا, نام دیا ہوا ہے, اس کو مارا اس کا منہ کے اوپر ناک اس کی ہڈی توڑ دی. یہ حالات تھے. میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں, اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس, اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو, ٹیئر گیس کر رہی ہے. میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے. پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا. اللہ نے بچایا. کیسے ہم وہاں, اگر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا, تو ہم واپس آ گئے. پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا, سینئرز نے بتایا کہ یہاں پلان بناؤ, اور یہاں IG پنجاب اس میں پورا شامل تھا, IG اسلام آباد اور نامعلوم افراد. انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا. 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے, اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے. مجھے پولیس والوں سے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے, جو نام تو ان کا پڑ جانا ہے, نامعلوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے, پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. مزاحیہ خیز بات کیا ہے؟ فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک GIT بنے گی. اگر GIT بنانے آپ سیریس ہیں, چیف جسٹس کے نیچے بنائیں, اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اب پھر کریں گے. میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین اياک نعبد و اياک نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پالیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں, جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں. جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے, لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ خوف جو ہے نا, یہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے, کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے, جدھر ہمیں ساروں کو, کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا کہ کسی نہ کچہری میں, نہ تھانے میں, نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے, کیونکہ ہم آزاد ہوں گے, کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا. قوم نے کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے. اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے, جو کل شام کو انشاءاللہ, کل رات کو عشاء کے بعد, تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے, میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے, ہم نے کیسے اپنے ملک کو, یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں, جو برے حالات ہیں, ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے. آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی آزادی کا, اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے, آپ نے سب نے آ کے اور اس میں شرکت کرنی ہے. سارے لاہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالی ہیں. یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تاکہ ڈرے, تاکہ لوگ آئے نہ, تاکہ ہمارے کارکنوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اس ظالم اور اس وہ سوچ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کا نکلنا ہے. اور انشاءاللہ تراویح کے بعد رات کے 9 بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.